अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रमज़ान गुज़र रहा है। ए माह रमज़ान, चंद दिनों के बाद तुम रुखसत हो जाओगे। तुम दोबारा लौट कर आओगे, लेकिन मालूम नहीं हम मिलेंगे या नहीं। ए अल्लाह, हमें हुस्न ख़ात्मा की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमें, हमारे वालिदैन और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमा। आमीन। या रब, मेरे लिए ऐसा दरवाज़ा खोल दे जिसकी वुसअत मुझे हैरान कर दे। नमाज फ़जर से खुश मजाजी और तंदुरुस्ती। जब आदमी सो जाता है तो शैतान उसकी गद्दी पर 3 गिरें लगाता है और हर गिर पे ये फूंक देता है कि बड़ी रात पड़ी है, बेफिक्र होकर सो जाओ। फिर अगर आदमी जागे और अल्लाह का जिक्र करे तो एक गिर खुल जाती है, और फिर अगर वज़ू करे तो दूसरी गिर खुल जाती है। फिर अगर नमाज पढ़े तो आदमी सुबह को खुश मिजाज रहता है, वरना सुस्त मिजाज रहता है। ए परवरदिगार, इल्तिजा है तेरी बारगाह में, हमें, हमारे वालिदैन और हमारी औलाद को अपने कामिल ईमान बंदों में शामिल फरमा। आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी गुस्से को पी जाता है और गुस्सा करने पर कादर भी होता है, अल्लाह उसके दिल को ईमान से भर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए उसी तरह का घर जन्नत में बनाएगा। रोज़े का मकसद सहरी और अफ्तारी की फ़िक्र और एहतमाम के बजाय क़ल्ब व नफ्स की पाकीज़गी का एहतमाम और फ़िक्र है। खुशी का वक़्त भी गुज़र जाता है, दुख की घड़ी भी, लेकिन आपका इस्तेमाल किया गया हो, आपको धोखा दिया गया हो, इस तकलीफ़ से निकलने में ज़माने लगते हैं। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदज़बानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। ए खुदा, कोई ऐसा मोजज़ा कर दे, खुद को मेरा, मुझे बस अपना कर दे। गमराह न हो जाऊं दुनिया के शोर में, अपनी खामोशियों में मुझको मुब्तला कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ाने अमल में सबसे पहले जो अमल रखा जाएगा वो अपने अहलो इयाल पर खर्च करने और उनकी ज़रूरियात पूरा करने का नेक अमल है। मौला अली ने फरमाया, अल्लाह पुरानी दोस्ती के जारी रखने को पसंद करता है। या अल्लाह, मुझे इस काबिल बना दे कि मैं किसी ज़रूरतमंद को देखूं तो उसकी मदद कर सकूं। गुनाह करके कहाँ छुपाओगे, ये ज़मीनो आसमान उसी का है। बेशक कबूलियत का अंदाज़ मुख्तलिफ है, बस उसका या तो दिल बदल देता है या मनपसंद राह खोल देता है। वो मुआफ़ कर देता है, वो थाम लेता है, वो तड़पते दिल से निकलने वाली दुआएं वापस नहीं मोड़ता। अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वज़न हल्का हो जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान। हालात कैसे भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी माँ ने सिखाया है मुझे कि रिज़्क़ से कभी मुँह ना फेरना, ना तब जब तुम बहुत गुस्से में हो, ना तब जब तुम्हें खाना जहर ही लगे, क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से अता की गई एक अनमोल नेमत है। अल्लाह देखता है जब तुम सजदों में तड़पते हो, जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करते हुए थक जाते हो, जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह कभी ना उम्मीद नहीं करता। मैं हर खो जाने वाली शय, छोड़ जाने वाले इंसान और लोगों से मिली तकलीफ़ पर सब्र कर चुकी हूँ।
مجھے نہ کھو جانے والی شے کی طلب ہے، نہ چھوڑ جانے والے انسان کی، اور نہ ہی لوگوں سے کوئی گلہ ہے۔ اللہ نے میرے دل کو اطمینان سے بھر دیا ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ نفس سے بغاوت کیے بغیر اللہ سے وفاداری ممکن نہیں۔ استغفار کے فوائد: پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کرنا جس کی دنیا بھی اچھی ہو اور وہ آخرت میں بھی تیری رحمت کے سائے تلے ہیں، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں نماز فجر اور عشاء پڑھنے کے لیے مسجد آنے والوں کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ نماز پڑھ لیں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھ دی جائے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ یا اللہ، ہماری ذات کسی انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ اولاد کو نماز سکھانے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کا بستر جدا کر دو۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل، اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں زیادہ فقراء کو پایا، اور جہنم کو دیکھا تو اس میں زیادہ عورتوں کو پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ ایک مسجد الحرام، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے ظاہری طور پر نہیں دیکھا ہوگا، مگر میرا دیدار انہیں اپنے مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل، اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں اپنے بندے کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے، اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت بڑا جہاد یہ ہے کہ انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے روبرو کہہ دی جائے۔ صدقے سے عمر میں اضافہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانیوں سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورۃ یاسین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ حضرت ابن مسعود سے مرفوع روایت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ابن آدم انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔